वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। मुहतरम भाइयों, साथियों, बुज़ुर्गों, उलमाए किराम, कायदीन किराम और इज़्ज़त माँ और बहनों, मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आज ये अल्लाह का घर माशाअल्लाह आपने भर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपके दामन को अपनी रहमतों, बरकतों और सआदतों से भर दे और अल्लाह अपने इस घर को क़यामत तक आबाद रखे और इसके आबाद रखने वालों को भी आबाद रखे। मोहतरम भाइयों, मैंने मुख्तसर बात करनी है और कुरान पाक की एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। आज जितने मसाइल और मुश्किलात से उम्मत मुस्लिमा दो चार है और जिस कदर हमारे ऊपर आफतें, मुसीबतें और दुश्मन की तरफ से हमले, बैरूनी मुदाखलत, अंदरूनी तौर पर खलफशार, मुआशी अदम इस्तेहकाम, आपस की लड़ाइयाँ, झगड़े, अदम बर्दाश्त, हम जितनी सियासी, मजहबी, समाजी, मुआशरती, मुआशी जितने मसाइल से दो चार हैं, तो कुरान की आयत का वो हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। पूरा कुरान तो बहुत बड़ी बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर बहसीयत मुसलमान हम अल्लाह की किताब के इस एक आयत के हिस्से पर ईमान ले आएं और इसको सही माना में अप्लाई कर लें, इस पर अमल दरामद कर लें, तो हमारे तमाम मसाइल का हल, हमारी तमाम मुश्किलात का इलाज, हमारी तमाम महरूमियों का मदावा और दुनिया की कामयाबियाँ, कामरानियाँ, इज़्ज़तें, सादतें, बरकतें, रहमतें, अज़मतें, रिफ़तें, ये सब कुछ भी मिल जाए और उम्मत मुसलमान दुनिया की सबसे अजीम और ताकतवर और नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन जाए। अगर सिर्फ कुरान हकीम की आयत के इस हिस्से पर जो मैंने आपके सामने तिलावत किया है, अगर हम अमल करने वाले बन जाएं, अल्लाह हमें ऐसा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, और ये बात समझ लीजिए कि ये आयत ग़ज़वा उहद के बाद नाज़िल हुई है। ये सूरह आले इमरान की आयत है और ग़ज़वा उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को ज़ख्म लगे थे। 70 सहाबा शहीद हो गए थे, बहुत से ज़ख्मी हो गए थे। खुद रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी, उंगलियां भी, आपके कंधे भी, आपका चेहरा भी जख्मी हो गया था, खून से वजूद तर हो गया था और एक मरहला तो ऐसा आ गया था कि उहद के मैदान में ये अफवाह गर्दिश कर गई कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए हैं। यहां तक नौबत, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा बहरान। इस मौका पर इन हालात को सामने रखते हुए कि मुसलमानों देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ,
تمہاری کوتاہی کی وجہ سے ہوا، تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے تو تمہیں لمحوں بعد فتح عطا فرما دی تھی، تمہارے اندر کمزوری آئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ اب آئندہ اگر تم ایسے کسی بھی بحران سے بچنا چاہتے ہو، کامیاب و کامران ٹھہرنا چاہتے ہو، تو اس کا ضابطہ رب تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو، میں تمہارا رب رحمان تم سب کو کہتا ہوں کہ تم سب نے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب یہ اللہ کی رسی ہے جو حضرت جبرائیل امین کے ذریعے اللہ رب رحمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس امت پر نازل کی ہے، اور فرمایا اس کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا اوپر والا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا نیچے والا سرا میرے اور آپ کے اور امت مسلمہ کے ہاتھ میں قرآن کی شکل میں ہے۔ یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب نے معاملہ سیاست کا ہو، معاملہ معیشت کا ہو، تجارت کا ہو، عبادت کا ہو، نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، دوستی اور دشمنی کا ہو، اور معاشرت کا ہو، خوشی اور غمی کا ہو، عدالت کا ہو، ثقافت کا ہو، تمدن کا ہو، کپڑے اور لباس کا ہو، چال ڈھال کا ہو، وضاقت کا ہو، زندگی کا جو بھی معاملہ ہو، تم سب نے پہلا ضابطہ یہ اختیار کرنا ہے کہ ہر معاملے کے حوالے سے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور الگ الگ نہیں۔ جمیعہ، یہ جمیعہ کا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ جمع۔ ہم اسکولوں میں، پرائمری کلاسز میں، ریاضی کے اسباق میں ہمیں سب سے پہلے جو پڑھایا جاتا ہے وہ جمع، 2 جمع 2 برابر کتنے ہوتا ہے؟ 4، 4 جمع 4 برابر 8۔ جمع سب کو اکٹھا کرنا، جمیعہ یہ جمع سے ہے جس میں کوئی الگ نہیں، کالا ہے، گورا ہے، حبشی ہے، افریقی ہے، امریکی ہے، یورپی ہے، ایشیائی ہے، کوئی پشتو ہے، پنجابی ہے، بلوچ ہے، پٹھان ہے، اور کشمیری ہے، گلگتی ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سب کے سب اللہ کی رسی، سب نے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ تمہارے سارے دکھوں کا مداوا، تمہاری ساری بیماریوں کا علاج، تمہاری سارے مرضوں کی شفا، پہلی چیز کیا ہے؟ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی زیغ و زلال کا شکار نہیں ہوو گے، راہ راست سے کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہی کی کھائیوں میں گرو گے نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ناپسندیدہ قرار پاؤ گے نہیں جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اور موطا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کی وضاحت کرتے ہوئے 2 چیزیں فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری فرمایا
میں محمد کی سنت، طریقہ، میرا اسوہ، میرا طریقہ، میری سنت، میرا فرمان، میرا ارشاد، یہ دو چیزیں ہیں جو امت مسلمہ کو ہر گھاٹے سے، ہر برائی سے، ہر گمراہی سے اور ہر تباہی سے بچانے کا جو راستہ مہیا کرتی ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ یہ دونوں حبل اللہ ہیں، یہ دونوں وحی ہیں، یہ دونوں ہی دین ہیں، یہ دونوں ہی اسلام ہیں، یہ دونوں ہی قانون ہیں، یہ دونوں ہی تشریح ہیں، ایک دوسرے کی تفسیر ہیں، دونوں آپس میں جدا نہیں ہیں۔ وحی ہونے کے اعتبار سے، قابل اتباع ہونے کے اعتبار سے، قانون ہونے کے اعتبار سے، آئین ہونے کے اعتبار سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ صرف حبل اللہ مسجدوں کے لیے اللہ نے لٹکائی ہے، مدرسوں کے لیے اللہ نے اتاری ہے؟ نہیں، جیسے یہ اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی مسجدوں مدرسوں کے لیے ہے، ایسے عدالتوں کے لیے بھی ہے، ایسے پارلیمنٹوں کے لیے بھی ہے، ایسے مارکیٹوں کے لیے بھی ہے، ایسے یہ بین الاقوامی تعلقات کے لیے بھی ہے، ایسے ہی سفارتکاری کے لیے بھی ہے، ایسے ہی اندرونی استحکام کے لیے بھی ہے، یہ قانون بھی ہے، یہ اخلاق بھی ہیں، یہ عبادات بھی ہیں، یہ ریاضیات بھی ہیں، یہ معاشیات بھی ہیں، یہ سیاسیات بھی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ ساری زندگی جس نے ماں کے پیٹ سے نکل کے اللہ کی جنت تک کامیابی سے جانا ہے، اس کو چاہیے، وہ فرد ہے، وہ معاشرہ ہے، وہ ملک ہے، وہ سلطنت ہے، وہ کنبہ ہے، وہ قبیلہ ہے، وہ برادری ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اور تھامنے کا معنی کیا ہے؟ پڑھے بھی، سنے بھی، سوچے بھی، تدبر بھی کرے اور سمجھے بھی، عمل بھی کرے، لوگوں کو عمل کی دعوت بھی دے، اس کا پرچاک بھی کرے کہ ہم امت دعوت ہیں۔ ہمارا کام صرف خود عمل کر کے بیٹھ جانا نہیں، بلکہ دنیا کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑ دینا، اللہ کے دین اور وحی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ بھی ہمارا فرض ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو تم نے تفرق نہیں کرنا۔ تفرق کیا ہوتا ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے، فرقہ ہم کہتے ہیں نا فلاں فلاں فرقے کا ہے، یا عربی میں فرقہ کہہ لیں، عربی اردو میں، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ پارٹی۔ فرقے کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے؟ پارٹی۔ اللہ فرماتے وَلَا تَفَرَّقُوا، تم نے تفرق والے راستے کو اختیار نہیں کرنا، یہ منہج اختیار نہیں کرنا، ہر ممکن ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے، ہر حال میں یہ جد و جہد کرنی ہے کہ آپس میں مل کے رہا جائے، تفرق سے بچا جائے۔ فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک بات کا اللہ حکم دیا اللہ نے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، یہ چھوٹنے نہ پائے، یہ جانے نہ پائے، یہ بھول جانے نہ پائے، یہ نظر انداز نہ ہونے پائے، یہ تمہاری کسی کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہونے پائے۔ یہ پہلا حکم ہے، کرو یہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ اور دوسری ہے نہیں، منع کر دیا، وَلَا تَفَرَّقُوا، اے امت محمد کے لوگوں تم نے تفرق نہیں کرنا، اپنے آپ کو فرقوں میں، پارٹیوں میں، دھڑوں میں، گروہوں میں اپنے آپ کو تقسیم نہیں ہونے دینا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالجماع، تم سب کے اوپر مل کے رہنا، اکٹھے رہنا، ایک جماعت کی شکل میں رہنا، یہ میں لازم قرار دیتا ہوں۔
وہ جمعیہ کا لفظ میں نے بولا نا جمع سے، اور جماع کا لفظ بھی کہاں سے مشتق ہے؟ جمع سے۔ جماعت تمہارے اوپر اکٹھے رہنا، جمع رہنا، جماعت کی زندگی اختیار کرنا، اجتماعیت کو اختیار کرنا، یہ تم پر لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور کیا فرمایا کہ اپنے آپ کو اے میری امت کے لوگوں فرقہ بازی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، فرقہ بازی سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا الجماعت الرحمہ، اے میری امت کے لوگوں جب تک تم اکٹھے رہو گے اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوں گی، اللہ کی طرف سے سعادتیں، کامیابیاں، کامرانیاں تمہارا مقدر بنے گی۔ الجماعت الرحمہ، جماعت اکٹھے رہنا، جماعت کی شکل میں مل کے رہنا، یہ اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ فرمایا والفرقۃ عذاب، اور ٹکڑوں ٹکڑوں میں اپنے آپ کو بانٹ لینا، کوئی ادھر کو جا رہا ہے کوئی ادھر کو جا رہا ہے، فرمایا یہ چیز اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور ایک مثال سے آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ بکری جو اجتماعیت کو اختیار نہیں کرتی، بکریوں کی اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ ریوڑ۔ بکریوں کی اجتماعیت کیا ہوتی ہے؟ ریوڑ۔ جو ریوڑ سے جدا جدا رہتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا ہوتا ہے اچانک بھیڑیا اس پہ جھپٹتا ہے اور اس کو کھینچ کے کہیں کا کہیں لے جاتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے۔ جو بکری ریوڑ سے جدا جدا ہوتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھیڑیوں کا شکار ہو جاتی ہے اور بھیڑیے اس کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی جو اجتماعیت سے، جماعت سے، امت سے، وحدت سے، ملت سے الگ ہوتے ہیں، اپنے ٹکڑے کر لیتے ہیں، الگ الگ فرقے بنا لیتے ہیں، پارٹیاں دھڑے بنا لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان یا شیطان صفت بھیڑیوں کا وہ بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا۔ آپ دیکھ لیں جب تک یہ امت 1450 سال کی آپ تاریخ پڑھ لیں، 1450، میں چیلنج سے آپ کو کہتا ہوں، شیخ محترم قاری طارق محمود یزدانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب حفظہ اللہ تعالی، میرے بھائی جناب رانا حبیب الرحمن ضیاء صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور کتنے علماء بیٹھے ہیں۔ میں ان علماء کی موجودگی میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں، ہماری اپنی 1450 سال کی تاریخ پڑھ لو، جس دور میں بھی امت مسلمہ متحد رہی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس امت کو شکست ملی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دشمن کو اس امت پر جناب دھاوا بولنے کی جرت ہوئی ہو۔ ہاں تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ جب ہم ٹکڑوں میں بٹے، ہماری وحدتیں پارا پارا ہوئیں، وہ سیدنا عثمان بن عفان کا دور ہو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور ہو، یا وہ بعد کے ادوار ہوں، 1450 سال کی تاریخ کو دیکھ لو، جو ہی مسلمانوں کے اندر دراڑیں پیدا ہوئیں، خلیج پیدا ہونا شروع ہوئی، اور جناب دھڑے بندی اور گروہ بندی پیدا ہوئی، وہ تاریخ کا کون سا بھی دور ہو، میں نے خیر القرون کا ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ہر اس دور میں جب ہم بٹے، مذہبی طور پہ، سیاسی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ، جب بھی ہمارا بٹوارا ہوا ہے، ہمیشہ اسی سے شیطانوں نے، ابلیسوں نے، طاغوتوں نے، شرارتیوں نے، یہود و نصارہ نے، مشرکوں نے، بت پرستوں نے جناب کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، پھر میرے محترم بھائیوں یہ امت عبرت کا نشان بھی بنی ہے۔ جاؤ بغداد کی تاریخ پڑھو، پھر وہ چشم فلک نے دیکھا کہ بغداد جناب کھوپڑیوں سے، بغداد کے شہر میں کھوپڑیوں کے مینار کھڑے ہو رہے تھے۔ کرتبہ غرناطہ کو پڑھو، کیا حال تھا جہاں 7
100 سال یا 1000 سال تک مسلمانوں کا طوطی بولتا رہا. پھر یہ سمرقند، بخارا، آذربائیجان، یہ تاجکستان، یہ ازبکستان، یہ آرمینیا، یہ جارجیا، ان کے یہ الفاظ آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا، جاؤ صحیح بخاری میں پڑھو. امام بخاری رحمہ اللہ باقاعدہ طور پر لائے ہیں. یہ علاقے امیر المومنین فاروق اعظم کے دور میں، امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کے دور میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے. صدیوں تک اسلام کا مرکز رہے. انہی علاقوں سے اللہ نے امام بخاری بھی کھڑا کیے، امام مسلم بھی کھڑے ہوئے، امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داود، کیا کیا علم کے، فضل کے، حدیث کے کبار یعنی امام کھڑے ہوئے. لیکن بھائیو، جب امت مسلمہ کی وحدت پارا پارا ہوئی تو زار روس نے حملہ کیا مسلمانوں کی انہی مسجدوں کو. جو امام بخاری کی مسجد اور مدرسہ تھا اس کو شراب خانہ بنا دیا گیا، کسی کو سینما گھر بنا دیا گیا، کسی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا. لیکن یہ کب ہوا؟ جب مسلمانوں کی وحدت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. ہم نے اللہ کے قرآن کے اس حکم کو تسلیم نہ کیا. اللہ نے فرمایا تھا تفرق سے بچنا ہے، ہم بچ نہ پائے، یہ امت بچ نہ پائی. اور نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے دشمنوں نے، کہیں سے فرانسیسیوں نے، کہیں سے زار روس نے، کہیں سے برطانیہ بدبخت نے جناب مسلمانوں کو ہڑپ کر دیا، غصب کر گئے. مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور کوئی ایک FIR بھی نہیں کٹی، کسی تھانے میں کوئی کیس نہیں ہوا. کیوں؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ کافر بڑے طاقتور ہو گئے تھے، وجہ یہ تھی کہ ہم نے اللہ کے حکم وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل چھوڑ دیا تھا. وجہ یہ تھی. ہم نے اعتصام بالکتاب والسنہ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کا حکم مانا نہیں تھا، اللہ کے منع کردہ یعنی معاملے سے رکے نہیں تھے. آج بھی یہی کیفیت ہے. دنیا میں آپ گھوم پھر کے دیکھ لیں، دنیا میں آج راج کفر کا ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے؟ مسلمانوں کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے. کہیں ہم فرقہ واریت، کہیں جناب دھڑے بندی، کہیں ملک بندی. جغرافیے ہیں، سرحدیں ہیں. ایک ملک پر وہ حملہ کرتے ہیں، ان میں ایک کو تکلیف ہوتی ہے. 9/11 کا واقعہ ایک ملک میں ہوا. حملہ افغانستان پہ کتنے ملکوں نے کیا؟ 100 سے زیادہ. وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں ہم نے نیٹو کا اتحاد بنایا ہوا ہے اور ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمارے میں سے کسی ایک ملک کا دشمن ہم سب کا دشمن ہوگا. ہمارے ایک ملک امریکہ پہ حملہ ہوا ہے، ہم امریکہ کے دشمن پر سب مل کے حملہ کریں گے. سب نے افغانستان پہ حملہ کیا، سب نے عراق پہ حملہ کیا، سب نے شام پہ حملہ کیا، سب نے یمن پہ حملہ کیا اور جناب لیبیا پہ حملہ کیا. ہماری آنکھوں کے سامنے بھائیوں وہ کہتے ہیں ہمارا اتحاد ہے. کہیں یورپی یونین ہے، کہیں نیٹو کا اتحاد ہے. ایک نقاتی ایجنڈے پر ہم ایک ہیں کہ ہمارا دفاع ایک ہوگا. کسی ایک کا دفاع اور کسی ایک کے دفاع کی حرمت کو پامال کرنے کی کسی نے کوشش کی، ہم سب مل کے انتقام لیں گے. یہ کافروں نے اصول اپنا لیا. اللہ نے جو فرمایا تھا کہ تم نے مل کے رہنا ہے، ایک جان رہنا ہے، ایک قوت بننا ہے، ایک ملت بننا ہے، ایک امت بننا ہے، ایک اجتماعیت کا تصور رکھنا ہے، ہم وہ نہ کر پائے. دشمن نے اس قرآنی اصول کو اپنا لیا. آج امت مسلمہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور کہیں وہ غزہ کو جناب ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں، کہیں کشمیر کو لالہ زار کر دیتے ہیں، کہیں جناب برما ہے، کہیں فلسطین ہے، کہیں ایریٹریا ہے، کہیں جناب آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں. وجہ کیا ہے ساتھیوں؟ وجہ یہ نہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں، ہمارے پاس جناب ٹیکنالوجی بڑی کمزور ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ رب کریم نے وہ تمام نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. اگر ہم اللہ کی کتاب اور اس کے پیارے پیغمبر کی سنت کو لازمی پکڑ
پکڑ لیں، باقی سارے قانون، ضابطے، اصول، فلسفے، منطقیں، بڑوں نے یہ کہا، چھوٹوں نے یہ کہا، تیرے نے یہ کہا، میرے نے یہ کہا، یہ سب کو چھوڑ دے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو پکڑ لے اور تفرق سے بچ جائیں۔ 2 ارب تعداد ہے دنیا میں مسلمانوں کی، 90 لاکھ ان کی باقاعدہ مسلح فوجیں ہیں، دنیا کا بہترین جغرافیہ ان کے پاس ہے، بہترین سمندر ان کے پاس ہیں، بہترین فضائیں ان کے پاس ہیں، بہترین اللہ کی زمین کے جناب محلے وقوع ان کے پاس ہیں۔ ان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اگر یہ 24 گھنٹے کے لیے اپنے حدود اربع کو کنٹرول کر لیں کہ ہم اسلام اور ایمان اور قرآن اور ختم نبوت کے کسی دشمن کو نہ اپنی فضائیں استعمال کرنے دیں گے، نہ اپنے خشکی کے راستے استعمال کرنے دیں گے، نہ اپنی سمندری گزرگاہیں استعمال کرنے دیں گے، 24 گھنٹے یہ فیصلہ کر لے امت مسلمہ 60 ملکوں کی شکل میں، 2 ارب انسانوں کی شکل میں یہ طے کر لیں، میں اللہ کے گھر میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں 24 گھنٹے میں ساری دنیا کا پہیہ جام ہو سکتا ہے اور ساری دنیا گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے جھک سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنی قوت عطا فرمائی، لیکن آپ کو ٹکڑوں سے نکل کے وحدت میں آنا ہوگا، فرقوں سے نکل کے امت اور ملت میں آنا ہوگا، اجتماعیت میں آنا ہوگا، اللہ کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری جو حصہ ہے آیت کا، فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ نے دوستی اور دشمنی کا معیار بیان کیا ہے۔ فرمایا پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اللہ کا فضل تم پہ ہوا، اب ایمان کے رشتے سے، اسلام کے رشتے سے، اخوت اسلامی کے رشتے سے اللہ نے تمہیں آپس میں کیا بنا دیا ہے؟ بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ یہ ہے دوستی اور دشمنی کا معیار۔ تمہارا دوست کون ہوگا؟ کلمہ پڑھنے والا۔ تمہارا دوست کون ہوگا؟ ایمان والا۔ تمہارا دوست کون ہوگا؟ اسلام والا۔ اور جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو ایمان سے وابستہ نہیں ہے، جو اسلام سے وابستہ نہیں ہے، وہ تمہارا دوست ہو سکتا؟ یہ ایک ضابطہ طے کر لو، آج ہم طے کر لیں۔ آج یہ پاکستان ہے نا ہمارا، 78 سال ہو گئے، ہم غلامی سے ہی نہیں نکل رہے۔ انگریز بدبخت کی غلامی سے اللہ نے ہمیں نکالا، وہ ہمیں ہندو میجورٹی کی غلامی میں دینا چاہتا تھا۔ اللہ نے قائد اعظم علامہ اقبال اور ان جیسی جری بہادر غیرت مند قیادت ہمیں عطا فرما دی۔ کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا دین اور ہے، مذہب اور ہے، نظریہ اور ہے، ہماری عبادات کے طریقے اور ہیں، ہماری تہذیب جدا ہے، ہمارا تمدن جدا ہے۔ یہ ہندو جس گائے کی پوجا کرتے ہیں ہم اس کو ذبح کر کے بوٹی بوٹی کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھاتے ہیں۔ یہ 2 قومیں، تہذیب جدا، تمدن جدا، عبادت کے طور طریقے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہم نے 90 سال انگریز کی غلامی کر لی، ہم نے 1000 سال اس ہند پر ہم نے راج کیا تھا، اب 90 سال انگریز کی، اب تم چاہتے ہو کہ ہم ہندو پلیت کی غلامی میں چلے جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آزادی چاہیے، کلمے والی آزادی، ایمان والی آزادی، عبادت والی آزادی، ریاست والی آزادی، اللہ کی وحدانیت والی آزادی، ہمیں یہ آزادی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی بنیاد پہ بھائیو آزادی عطا فرما دی، آزادی عطا فرما دی۔ تو یہ ہے دوستی اور دشمنی۔ آج 78 سال ہو گئے آزادی ملنے کے بعد، ہمارے حکمرانوں نے پیٹ کی خاطر، واللہ آپ جس کا بھی مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا مسئلہ اور کوئی نہیں تھا، اتنے زیادہ مسائل اس وقت نہیں تھے جب انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی۔ نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ، نہ پہننے کے لیے، نہ روٹی تھی، نہ کپڑا تھا، نہ مکان تھا، لٹے پٹے لوگ آ رہے تھے اور مسائل ہی مسائل تھے، راستے میں لاکھوں شہادتیں ہو چکی تھیں، لیکن اتنی مشکلات کے باوجود بھی الحمدللہ ہم اپنے قدموں پہ اللہ نے ہمیں چند سالوں میں کھڑا کر دیا۔ پھر ایسے تالے ازما آئے
وہ کہیں سے بھی آئے، سول سے آئے، وہ یعنی فوج سے آئے، وہ سیاسی آئے، وہ مذہبی آئے، وہ بیوروکریٹ آئے، وہ جہاں سے بھی آئے، بھائیو ایسے تالے ازما لالچی جن کے پیٹ کی آگ ہی نہیں بھری ہے، انہوں نے 78 سال میں اس ملک کو، اس کے قومی اثاثوں کو، اس کے قومی اداروں کو اور اس کی غیرت کو، عزت کو، ضمیر کو دشمنوں کے ہاں گروی رکھ دیا۔ آج ہم کچھ کرنا چاہیں، فلسطینیوں کی مدد کرنا چاہیں، کشمیریوں کی مدد کرنا چاہیں، کہتے ہم یہ ہیں کہ کشمیری ہمارے بھائی ہیں، کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، لیکن اوپر سے کیا آتا ہے؟ تم نے ہم سے سود پہ قرضے نہیں لیے ہوئے، ہم IMF کی قسطیں بند کر دیں گے، ورلڈ بینک تمہارے بینکوں کے سارے سسٹم کو بلاک کر دے گا، یہ ہو جائے گا۔ ایک دھمکی آتی ہے کسی چوڑے چماڑ کی اور ہمارے بڑے بڑے حکمرانوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے آج تو بھائیو وہ صدیوں پرانا نظام نہیں ہے نا، آج گولی لگتی ہے، لاش گرتی ہے، بلڈنگیں گرتی ہیں، اور بہنوں کی عصمتیں لٹتی ہیں، معصوم بچے تڑپتے ہیں، ہر چیز کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہوتی ہے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا اسلام؟ کہاں ہے ہمارا جذبہ اخوت اسلامی؟ کہاں ہے وہ بھائی چارہ؟ کہاں ہے دوستی دشمنی کا معیار؟ تو آؤ ہم واپس پلٹیں اور اللہ کی کتاب کی اس آیت کے تیسرے حصے کو بھی سمجھیں اور اس کو بھی اپنانے کی نیت کریں، عزم کریں، اور وہ کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ پڑھنے والا، ایمان والا، اسلام والا، اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پہ، وہ گورا ہو، کالا ہو، کچھ بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ جو مسلمان ہے وہ انتہائی مشرق میں ہے یا انتہائی مغرب میں ہے، جنوب میں ہے یا شمال میں ہے، جہاں بھی ہے، اگر اس کو کوئی کسی کافر سے، دشمن سے تکلیف پہنچی تو اس وقت تک مجھے بے چین رہنا ہے، بے قرار رہنا ہے، جب تک میں اس کی تکلیف کا مداوع نہ کر لوں۔ یہ ہے نا معیار جو ہمارے پیغمبر نے بتایا۔ تو ساتھیو، بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ کہتے ہوئے، میں نے اپنا کوئی فلسفہ آپ کے سامنے نہیں رکھا، کوئی منطقی باتیں نہیں رکھیں، کوئی ادھر ادھر کے قصے کہانیاں نہیں سنائے، میں نے ایک آیت کے کچھ حصے کو آپ کے سامنے یعنی واضح کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت پہ اگر ہم غور کر لیں، انشاءاللہ دنوں میں، ہفتوں میں، مہینوں میں، سالوں میں امت مسلمہ کے تمام مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ وہ جس طرح کے بھی مسئلے ہوں وہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم کتاب اللہ پر بالعموم، اور جو میں نے عرض کیا ہے اس آیت پر بالخصوص، ہم سب اور ساری امت عمل کرنے والی بن جائے۔ اللہ رب کریم ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور رب تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔